वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे आईनी तरमीम के मामले पर, जहां पे वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के इजलास में कई घंटे ताख़ीर हुई है और कौमी असम्बली का इजलास गुज़श्ता रोज़ शाम 4 बजे होना था, मगर फिर रात 8 बजे मौखर किया गया और आखिरकार रात 11 बजे शुरू हुआ, फिर आज दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास भी गुज़श्ता रोज़ दिन 11 बजे तलब किया गया था, मगर शाम 5 बजे तक शुरू ना हो सका और आज पीर तक मौखर कर दिया गया। और सेनेट के इजलास की अगर बात की जाए तो 4 बजे के बजाय 10 बजे तक मौखर कर दिया गया और फिर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज 12:30 बजे हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये हो जाए। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है बाय द वे वो ये कह रहे हैं कि इजलास की ताखीर की वजह नंबर्स पूरा ना होना है। हुकूमती जमात ने तमाम अरकान को इजलास में हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। अब अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करती चलूं, थोड़ा सा बताऊं कि असल में ये होने क्या जा रहा है। जो मुसव्वदा है उसके मुताबिक कुछ शिकें जो हैं या कुछ ऐसी तजावीज़ जो पेश की जाने वाली हैं वो अभी तक मीडिया को मौसूली। उसके मुताबिक सबसे पहले तो आर्टिकल 63A में तरमीम जो है उसकी तजवीज़ है। अब नई तरमीम के मुताबिक 63A का आर्टिकल जो है उसको आपको पता होगा कि पार्लिमानी हिदायत के खिलाफ अगर कोई वोट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। तो यहाँ पे फिर ये होगा कि पार्लिमानी पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला असम्बली रुकनियत तो खो देगा, मगर उसका वोट शुमार किया जाएगा। बहुत अजीब, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी आर्टिकल 17 से मुतालिक है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज जो है वो भी शामिल है। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीका कार में भी तजवीज जो है वो शामिल है। और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। और इसके मुताबिक जो दस्तावेज है उसके मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। लेकिन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज पर करेंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत की जो पहले जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। आपने जिस तरह पूरी डिटेल बताई है तो मैं समझता हूँ कि अब इस डिटेल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब, और साथ ही जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जहांगीर जदून साहब के पास जाया जाए। जहांगीर साहब, ये आईनी तरमीम के हवाले से एक नई हलचल आपको नजर आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये आईनी तरमीम हो सकती है? सबसे पहला सवाल ये है, उसके बाद कोर्ट का रद्द अमल इसके हवाले से क्या होगा? देखिए, अभी सुनने में आया कि मुसव्वदा अभी उन्होंने कुछ शेयर कर लिया, अभी मुख्तलिफ लोगों के पास पहुंच चुका है। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाह रहे हैं और उसके पैरेलल एक नई कोर्ट बना के उसका चीफ जस्टिस पहले खुद अपॉइंट करेंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को खत्म नहीं होने देगी और ये आईनी तरमीम अभी लोगों के पास जाएगी जो स्टेक होल्डर हैं या अपोजिशन पार्टी के पास। तो इस पे हर एक आर्टिकल पे बहस होनी चाहिए। तो अगर जो अच्छी तरमीम है, कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स की हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो अगर लेकिन जहांगीर साहब, माजरत के साथ हमने तो कहीं पे कोई बहस देखी नहीं है। जो सेनेटर से उनको भी ये कह दिया गया कि आप लॉजेस चले रहे। पहले तो मुसव्वदा ही नहीं दे रहे थे ना, तो आज मुसव्वदा मेरे ख्याल में जो अमेंडेड ड्राफ्ट है वो तकरीबन लोगों को शेयर हो चुका है, शायद आपको भी मिल गया होगा। तो उसमें तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है, उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है वो अब चेंज होगा, इस पे क्या असरात पड़ेंगे? ये भी सिंपल काम नहीं है कि 2-3 अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो जी बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स है। मेरे हिसाब से तो 54 के करीब तो सिर्फ तजावीज शामिल है इसमें। खालिद जमील साहब, ये इतनी सारी तजावीज के साथ जब आप इतने बड़े लेवल पे आईनी तरमीम जब करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ नंबर्स पूरा कर रहे हैं, कहीं पे बहस होते हुए तो हमें नजर नहीं आई, इन पे मशवरा मुशावरत होते हुए नजर नहीं आ रही। वो बंद दरवाजों के पीछे वाली मीटिंग्स तो नंबर्स के लिए हैं। देखें, जब 18वीं तरमीम की जा रही थी और उस वक्त तमाम सियासी जमातों में मिसाक जमहूरियत हो चुका था और उसके बाद ये जमातें जो है कि आइन के अंदर से वो तमाम शिकें जो है उनकी सफाई की जा रही थी, जो मार्शल लॉ दौर के अंदर या फौजी आमरीतियों के दौर के अंदर आइन के अंदर उनमें शामिल किया गया था। उस वक्त भी मुझे याद पड़ता है कि गालबन 70 से ज्यादा जो है कि उस कमेटी की सिटिंग हुई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा जो है वो शरीक थे और अपनी तमाम तजावीज के ऊपर सैर हासिल बहस की गई थी। इसके अलावा फिर जो वकला तंजीमें थी, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल होती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदों से भी तजावीज ली गई थी। और ये अभी जो है कि 50 से ज्यादा तजावीज जो है तरमीम इस पैकेज के अंदर भी शामिल है, जो आज सुबह जो है कि सामने आया है।
اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدون صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس سے تو پورے کے پورے آئین کا جو سٹرکچر بیسک سٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. نہ صرف آئین کا سٹرکچر تبدیل ہوگا بلکہ ان سے اگر آپ ڈیٹیل کے اندر جائیں گے جب ان میں تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹس کو اور ہائی کورٹس کو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر انڈائریکٹلی جو ہے کہ وہ حکومت کے مٹھی میں آ جائیں گی. تو اور خالد صاحب خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی بات ہے، کیا جو ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا یہ اس سے بھی متعلق ہے کچھ؟ دیکھیں ان ججز سے اسپیسیفکلی تو ان سے متعلق نہیں ہے، لیکن ایک شک ایسی بھی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بغیر اس کی رضامندی یا چیف جسٹس کے بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ جو قانون ہے یہ 73 کے آئین سے پہلے اس قسم کے قوانین ہوتے تھے اور اس وقت تو ایوب خان اور یحییٰ خان کا دور تھا. تو کیا ہم واپس جو ہے کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور کے اندر ہم چلے جائیں گے کہ ہم دوبارہ سے وہ ایسی قوانین یا ایسی چیزیں جو ہے کہ ہم نافذ العمل کر رہے ہیں، آئین کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ دور میں ہوتی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو جمہوری دور ہے، اس کے اندر تو مزید ریفائن ہو کے اس کے اندر ڈیموکریٹک نارمز آنی چاہیے تھی ریدر دین کہ ہم اس قسم کی ترمیم کرتے کہ جس کی وجہ سے یہ تاثر ملے کہ ہم شاید جو ہے کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے کہ ساری تقرریاں یا تبادلے. ٹھیک ہو گیا خالد صاحب، میں تھوڑا سا جی ایک چیز صرف میں اور بتانا چاہوں گا کہ ان ترامیم کے اندر جو ہے کہ نہ صرف چیف جسٹس صاحبان بلکہ الیکشن کمیشن کے ممبران، چیف الیکشن کمشنر اور سروسز چیف کی جو مدت ملازمت کے اندر توسیع ہے ان کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو پورا کا پورا جو گورننس سٹرکچر اور خاص طور کے اوپر جو پاور کوریڈور چیف الیکشن کمشنر کی بھی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے نا 4 مہینے میں. بالکل ایسے. اچھا جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فرض کر لیجئے کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے، یہ آئینی ترمیم پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ہمیں حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے پھر نظر آئیں گی، اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ اس طرح کی صورتحال بھی آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ یہ بالکل صورتحال ترمیم ہے کرنے سے پہلے ہی کوئی خراب ہو جائے گی. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتی میرے خیال میں ایسی ترمیم. یہ جو ترمیم انہوں نے کی ہیں اس کے لیے بہت بڑا ٹائم چاہیے. جس طرح غفور عدنی کا جی کم از کم 1 مہینہ یا 1 مہینے سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. تو اس میں کم از کم جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا امینڈمنٹ ہے، ان کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، مقصد کیا ہے. اس وقت تک جو ہے نا یہ جو ہے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کا. اب آپ ابھی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو فرسٹ چیف جسٹس ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا تو وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہو تو پرائم منسٹر تو اپنا بندہ اپوائنٹ کرائے گا، تو وہ نیوٹرل بندہ تھوڑا ہی اپوائنٹ کرے گا. اگر انہوں نے نیوٹرل اپوائنٹ کرانا ہے تو وہ تو آلریڈی بن چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا منصور علی شاہ جو ہے وہ 26 اکتوبر کو بنے گا. لیکن وہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سارا جو کام ہے وہ ہمارے یہ چیزیں ان کے گلے میں پڑ جائیں گی. ان کو پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ جو ہے فار ایور نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے. آج دیکھو اس گورنمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے، آج وہ خود اس سے پریشان ہے، کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اپنی مرضی سے قاضی فائز صاحب کہتے بینچ بنا کے کام چلا لیتے. اس طرح ابھی اچھا لیکن جہانگیر صاحب آپ نے جب پچھلے سوال کا جواب دے رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اصل میں سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آئینی عدالت آنے لگی، بالکل 100% اگر یہ کر رہے ہیں، اگر آئینی عدالت کا پوائنٹ اتنا ویک ہے تو پھر اس پہ اپوزیشن اور حکومت کا اتحاد آلریڈی ہو چکا ہے. دس از دا اونلی پوائنٹ جس پہ انہوں نے ابھی تک اگریمنٹ ظاہر کیا ہے. تو اگر یہ اتنا ویک پوائنٹ ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی اس کے لیے جاتی. اپوزیشن کا کوئی اطاعت نہیں ہے. جب یہ بحث کے لیے آئے گا کمیٹی اس کو پہلے پروو کرے گی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، یہ چیلنج ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ اپوزیشن کا چھوڑ کے جس کا مرضی اطاعت کر لیں وہ بھی اطاعت ہو جائے، تو اگر آپ کا آئین کا جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر رہے ہیں اور جو انڈیپینڈنس جوڈیشری ہے اس پہ قدغن لگا رہے ہیں اور جسٹس کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو رہی ہے، تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی سپریم کورٹ. لیکن جہانگیر صاحب ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ بھی ہے نا کہ آئین بنانا سیاستدانوں کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا آرگومنٹ تو پاس کریں گے کہ آئین ہمیشہ سے ہم نے بنایا ہے، اب ہم اگر اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، آئین بنانا بالکل پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن 3 فنڈامنٹل جو آئین کے ہیں اس پہ آئین جو ہے جو بنے گا تو وہ آئین کا جو بھی شک ہوگی یا قانون ہوگا وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اس کی کرتی ہے چیک اینڈ بیلنس ہے. نمبر 1، اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہوگی وہ سسٹین نہیں کر سکتی. نمبر 2، اگر ایسی آئینی ترمیم جو جوڈیشری کی آزادی پہ قدغن لگائے گی وہ سسٹین نہیں کر سکتی. اور نمبر 3 جو ہے
ایسی آئینی ترمیم یا قانون بنایا جائے جو اسلامک پروویژن کو ڈسٹرب کر دے, ان پہ قدغن لگا دے, وہ بھی نہیں امینڈمنٹ کر سکتی. آپ کو پارلیمنٹ کہہ دے جی کہ جتنے بندے ان کی ایج جو ہے 70-80 سال کر دو تو وہ کر سکتی ہے, نہیں, کو ریزنیبلٹی دینی پڑتی ہے, کوئی لاجک دینا پڑتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو اس کا اسٹرکچر ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی پارلیمنٹ, چاہے جتنے مرضی پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو جائے. یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے کہ ایک ادارے کی پاور کو دوسرے ادارے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو اگر یہ کام ہو جائے تو پھر تو یہاں پہ جو ہے دیکھیں مارشل لا بھی لگتے ہیں تو وہ آئین کو سسپینڈ کرتے ہیں تو پھر آئین کو بحال کیا جاتا ہے. آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں کتنے مارشل لا لگے ہیں اگر جس آئین کو ترمیم کر کے اس کو اصلی صورت میں بحال کیا گیا ہے. تو ابھی تو آئین مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا, تو اس کا حلیہ اگر آپ بگاڑ دیں گے تو میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کو بھی اس کا ساتھ ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 209 کے تحت صدر پھر چیف جسٹس کو ہٹا بھی سکتے ہیں, اور یہ ساری امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت میرے خیال ہے اس وجہ سے بھی پیش آئی کہ ایک طرف ایک ون وے ٹریفک تھی اور صرف ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا تھا. اپوزیشن کی بات کی جائے, تحریک انصاف کی بات کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی پھر جو ہے نا اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جہانگیر جدون صاحب زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن میں جو اس کو سمجھا ہوں ابھی تک اس میں تو میرے خیال کے مطابق تو ہم واپس جو ہے کہ شاید ضیاء الحق کے یا جنرل مشرف کے دور میں واپس جا رہے ہیں یا جنرل ایوب خان کے دور میں. اس قسم کی ترمیم عموماً جو ہے کہ اس زمانے میں شریف الدین پیر زادہ صاحب ہوا کرتے تھے جو ایڈوائز کیا کرتے تھے عموماً فوجی مارشل لاؤں کو اور امریت. خالد صاحب آپ صرف سینیورٹی والے پوائنٹ کو دیکھ لیں نا, سینیورٹی والا پوائنٹ بھی تو کچھ سال پہلے اسی طرح تھا جس طرح ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں, تو سبق پھر بھی شاید ہم نے سیکھا نہیں. ہاں تو یہ جہانگیر جدون صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیں یہ حکومت کیا ہے, زیادہ سے زیادہ چلیں, اب اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ 5 سال پوری مدت کر لیں گے پھر بھی الیکشن میں اگر آپ کو جانا ہے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اور آ گیا اور اس کے پاس بھی اتنی زیادہ پاورز ہوئی تو پھر کیا ہوگا. بدقسمتی سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا کہ قوانین یا آئین اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ جو فلاح و بہبود کے لیے ہو, جو بہتری کے لیے ہو, اور جو ایک پائیدار جو ترقی ہوتی ہے یا فلاح بہبود ہوتی ہے یا پائیدار جو نظام ہوتا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ پائیدار حکومت ہم نے کرنی ہے یا حکومت کو یا شخصیات کو مضبوط کرنا ہے, اب اس آئینی ترمیم کے پیکج کے اندر آپ نے اگر چیف الیکشن کمشنر کو اور ان کے ممبرز کو اور چیف جسٹس صاحبان کو بھی اور آرم فورسز کے سربراہان کو بھی ہر کسی کو 3-3, 5-5 سال کی جو ہے کہ وہ ایکسٹینشن اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور اور اس میں محفوظ کرنا ہے اس کو, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے تھے پارلیمان کے فور کے اوپر کہ سب سے سپریم تو پارلیمان ہے, تو پارلیمان کو بھی 5 سال ایکسٹینشن دے دیں, کیا ضرورت ہے کہ 5 سال. بالکل ایسا غفور حیدری صاحب, خالد جمیل صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو اس پہ بھی وقت چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ اسے مشاورت کریں, ہمیں بہت ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے کلیریفائی نہیں کیا گیا ان کو. تو گورنمنٹ پر اتنی کانفیڈنٹ کیسی تھی؟ کسی بھی حکومتی ارکان کے آپ گزشتہ 4-5 روز کے انٹرویوز دیکھیں, انہوں نے کہا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سنڈے کو, بھائی وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. تو حکومت کس طرح سے اتنی کانفیڈنٹ تھی؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہے اس لیے وی کین اچیو وٹ ایور وی وانٹ ٹو اچیو, یا پھر یہ پارٹ آف دا پلان, یہ گورنمنٹ کے لیے سرپرائز تھا یا اصل میں پلان یہی تھا؟ نہیں, حکومت کو شاید جو اوور کانفیڈنس تھی کہ ہم جو ہے کہ مولانا صاحب کو بھی منا لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ آزاد جو لوگ ہیں, اب تو سپریم کورٹ نے ان کو بھی پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا, لیکن اس کے باوجود کوئی 8 لوگ ہیں جنہوں نے سنی سعد کونسل یا پی ٹی آئی میں شمولیت کا ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا. تو وہ ان کو جو ہے کہ ان میں سے کچھ 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس وقت مسنگ قرار دیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر 8 ووٹ ہمیں نیشنل اسمبلی میں جے یو آئی کے اور 5 ووٹ سینٹ میں مل جاتے ہیں تو پھر ہم اگر یہ جو 3 نیشنل اسمبلی کے 3-4 جو آزاد ہیں اور جو ابھی کہیں نہ کہیں حکومتی زیر اثر ہیں تو ان سے ہم ووٹ دلوا کے, تو جو 63A میں ترمیم کی گئی ہے کہ جی کہ آپ جو اگر ڈیفیکشن کلاز آتی ہے کہ اگر آپ ووٹ دے دیتے ہیں ووٹ شمار ہوگا لیکن آپ ووٹ شمار ہونے کے بعد نااہل ہوں گے, تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہ آئینی ترمیم ہم ان ارکان سے کروا لیں, پھر ان کو نااہل اگر ہوتے بھی ہیں تو دوبارہ ان کو ٹکٹ دے کے اور الیکشن جتوانا پھر حکومت کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ضمنی الیکشن کے اندر. تو یہ ایک اسکیم بنی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے کہ مولانا صاحب نے ہاتھ نہیں پکڑایا اور نہ وہ ان کے ساتھ ان پورے کے پورے, کیونکہ مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جے یو آئی وہ جماعت ہے جس نے جنرل باجوہ کو بھی جب قانون سازی کے ذریعے اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو جے یو آئی نے ووٹ نہیں دیا تھا, اس وقت بھی مخالفت کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے ان کا اور یہ ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ افراد کو 3-3, 5-5 سال ایکسٹینشن دیتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے, چاہے وہ افواج ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو.
اگر آپ نے وہاں پر جو ہے کہ 3 سال یا 5 سال کسی کو مزید دینے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ اہل نہیں ہیں، یا اداروں کے اندر جو ہے کہ جو لیڈرشپ کی جو چینج ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، کہ اس کے بعد لوگ جو ہے کہ حالات کو نہیں سنبھال پا رہے، تو آپ ایک بندے کو ناگزیر سمجھ کے جو ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ امریکہ دیکھیں، امریکہ دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر اور 7 بر اعظم کے اندر اس نے ڈانگیں پھنسائی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں جنگ لڑ رہا ہے وہ، لیکن ایون دین ان کے جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں یا ان کے افواج کے جو چیف ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بھر میں ہم نے جنگ میں قدم رکھا ہوا ہے تو ہم جو ہے کہ ایکسٹینشن لے لیں یا ایکسٹینشن دے دیں ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، ہمارے پاس تھوڑا وقت کم، اس لیے میں چاہتی ہوں جہانگیر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھ لوں۔ جہانگیر صاحب، جو نمبر گیم ہے پلیز وہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے اگر آپ کچھ الفاظ میں ایکسپلین کر سکیں۔ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اگر JUIF ساتھ آ بھی جاتی ہے، اس کے بعد بھی آئی ہوپ سو کہ کچھ نمبرز کی کمی ہے حکومت کے پاس، تو حکومت 3 کی کمی ہے پرٹیکولرلی، تو حکومت کیسے پورا کر پائے گی؟ آپ اس نمبر گیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب میرے خیال میں جو اپیرنٹلی میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں آرٹیکل بائی آرٹیکل، جی یہ جو آرٹیکل ابھی جو ڈرافٹ امینڈڈ ڈرافٹ آیا ہے اس کے بعد میرے نہیں خیال کہ اب یہ امینڈمنٹ جو ہے اس طرح سموتھلی پاس ہو سکیں گی۔ حالات کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو میری سینس ہے، جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اب مشکل ہو گیا ہے ان امینڈمنٹ کو پاس کرنا ساری کو۔ اچھا جہانگیر صاحب، جب امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو سٹانس تھا باجوہ صاحب کے خلاف وہ کتنا ہارڈ تھا، لیکن انہوں نے بھی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں ان کو ووٹ دیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہانگیر جندود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔